أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين بالقاسم محمد صلى الله عليه محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، الذي يذهب الله عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. First of all, I want to apologize कि पिछले 2 दिन से I was going really over time, and while I'm talking, my math calculation with the clock was going crazy, so I was going way above 1 hour, and you guys were so awesome, and you were still being so nice and patient. So, inshallah, today we will end within an hour, inshallah. So we continue our discussion on the topic of surrender. And yesterday I got a lot of feedback, so I was really excited to move ahead, keeping that feedback in mind. That's why I really appreciate, as we go along, if any questions come, if there's any input to give, please do so. If I make any mistakes, I can correct it. If the discussions provoke any questions, that is the best, because that you won't realize how many people have the same question, and that can be of great service to so many people. So I got some feedback, and one of the feedbacks was that your topic is surrender, but you don't seem to be talking about surrender. And then we were having a discussion, and there was a person who gave a self answer to their own question. To which this morning I got a voice note from Canada, which was such a heartwarming message. And this lady, she was crying and saying that whatever you are saying have been my questions, and I feel like I want to cry and reclaim my relationship back with Allah subhanahu wa ta'ala. I want to run back to Him, because I didn't feel like talking about Allah with anyone. I was so upset with Him, and I feel like my heart is melting. And this is exactly what the aim of this series is, that the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam says, Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. He says that there are many ways of preaching, of doing tabligh, of giving the message. The first one and the best one is through your character, and the last one is through your tongue. So every year when I recite this hadith, I feel a bit embarrassed, because that's all I do. I sit here and talk. So with all my apologies, it's kind of like what I'm doing here. But the Holy Prophet is saying that the best is through your character. And this is my aim, that we don't just do so much talking in the sense of do this and don't do that, and you must feel like this and you must feel like that. I think we're going through an era where we're evolved enough to understand that force doesn't work. Force doesn't work anymore. We have evolved enough in our understanding and our consciousness and our self-awareness to understand that force doesn't work, in the sense that force doesn't last. It's not a lasting strategy to do anything. So if we force ourselves to like God, which is what I'm seeing, that a lot of us who grew up with a lot of devotion to God, a lot of us grew up with a lot of
dedication to God. We have rituals that we follow every year. There are practices that we do. We grew up with, listening to hadiths like the one who doesn't pray namaz cannot enter heaven, the one who does XYZ will never receive God's blessings and things like that. So we grew up with a lot of force. Fear can control us for a while, and that fear can last also. It has lasted for some generations, but then that fear doesn't let you reach your true potential. And so what that does is that eventually your soul starts to die even though your body is in a habit. When they talk about a headless chicken, it's like there's no head, there's no thinking, there's no logic, there's no connection or reason to why you're doing. You're just in a hamster wheel doing what you're doing. So بس نماز پڑھنی ہے, دعا پڑھنی ہے, تاکیبات پڑھنی ہے, تسبیح پڑھنی ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے, بس وہ ہو رہا ہے. لیکن اندر سے جو انسان کی روح ہے وہ ڈیپتھ مانگتی ہے. اٹ لکس فار میننگ, اٹس آسکنگ فار این انڈرسٹینڈنگ, اے ریزن. اینڈ دیٹ از وائی we are seeing that we need so many therapists and so many people seek therapy and counseling, because we are not satisfied with that superficial anymore, which has been what I have been talking throughout these 3 days, that superficial on the surface connection doesn't work. That's why marriages are breaking, because the woman is a being and a species of the heart. She's emotional. She is very feeling person compared to the male counterpart, who is very brain based, who's very logical, who's very structured. So a woman has now awoken to her needs of emotional wholesomeness. She wants to be understood. She wants to say something. She wants others to hear her, listen to her. Yesterday I was watching a little Instagram thing which was called Insaan Bano, and they were teaching etiquettes of how to behave in public with your cell phone. And the whole idea was that we're on our phone and the other person is talking, and we're on our phone and we're doing G. But the sad thing is that the other person is not feeling seen or heard. People are like, yeah, you can talk, you can talk, I'm doing my work. And we're not realizing how disrespectful it is, even though the person will turn around and say, I can do multitasking. My brain is very good with that. I can do multitasking. It's not about what you can do. It's about how you're making the other person feel. So the male energy is a very doing energy, and the female energy is a very female energy. The feeling part. The doing is the male energy and the feeling is the female energy. But why do men have to have the female energy? The thing is that Allah subhanahu wa ta'ala himself is an embodiment of both masculine and feminine. اللہ تعالیٰ کی جو کوالٹیز ہیں وہ بہت masculine ہیں اور feminine ہیں. اللہ تعالیٰ کے کچھ نام جو ہیں ان کی جو عکاسی, ان کی جو ریفلیکشن ہے, it's very feminine in nature. And the most favorite one that I always share is Allah's name Ar-Rahman. In Quran, Allah subhanahu wa ta'ala says that my name Ar-Rahman, you can call me by my name Rahman, or you can call me by the name Allah. In a sense, Allah is saying کہ میرا جو نام اللہ ہے اور رحمان ہے وہ almost ایک same level پہ. And our teachers tell us that Allah's name Rahman overcomes all his other names. So Allah's name Rahman, its root word Rahama, which I've repeated so many times, is Raham. Raham is mother, Shikam is mother, the womb of the mother. So Allah's most favorite name Rahman and Rahim come from the root word Raham, which is feminine in nature because men don't have a womb. And the nature of the womb is that it nurtures and nourishes a baby unconditionally without asking anything in return. The mother is giving food, the mother is giving oxygen, the mother is giving water, the mother is giving security, because there's a whole amniotic fluid bag inside the womb which protects the baby. So the mother is all about giving in the womb, and the baby is receiving unconditionally. And what is the aim of the womb? The aim of the womb is nothing that I want
from you, but then I want to see you grow and be nourished and come to your full potentiality. So the seed that is planted in the womb goes from being a seed to a fully able potential human being, which can now go into the next world and use its faculties to reach its full potential in the next stage of its life. So Allah's name Ar-Rahman is feminine in nature, but through that Rahmaniya, under that Rahmaniya is also the Razakiyya of God, the rizq of God, the one who provides. So the womb is not just feminine in nature, it is also functioning as a masculine provider, right? Because men are providers, women are nurturers. These are two different qualities. Now when I say masculine and feminine, I'm not talking about man and woman per se. I'm talking about their attributes and qualities. وہ خوبیاں جو مردوں میں پائی جاتی ہیں significantly اور وہ خوبیاں جو عورتوں میں پائی جاتی ہیں significantly. A woman is emotional, a woman feels, a woman nurtures. You know, you give her ingredients, she will cook a meal for you. We hear that a lot. And a man is the one who protects and provides. Allah says in the Quran, الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ. Now, these are different qualities, but we want to understand how is it connecting us to Allah subhanahu wa ta'ala. When we look at these qualities of Rahmaniya and the mercy of God and the feelings that come connected to it, we want to understand that not only that Allah in His qualities, جو اللہ کے 100 نام ہم جانتے ہیں اور پھر اس کے علاوہ اللہ کے بہت سارے نام ہیں جو شان کبیر میں 1000 نام ہیں اور اللہ کے نام infinite ہیں actually. These names come under the two categories of feminine and masculine in English, which in Arabic we call them beauty and majesty. Allah's names are divided into beauty and majesty. So beauty is the feminine, majesty is the masculine. Now beauty and majesty come together to create perfection, right? ایک protect کرتا ہے, provide کرتا ہے, دوسرا اس کو nourish کرتا ہے, the man and the woman. They come together to create that completion of the system. So Allah says, these mates that I have created for you, these pairs that I have created for you, they are my signs. اور ہر sign ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف لے کے جاتا ہے. So what has happened is that now I will go a little bit more into details of this beauty and majesty. The beauty of Allah subhanahu wa ta'ala, the feminine nature of Allah subhanahu wa ta'ala is manifested in this dunya. اس دنیا میں اس کی جھلک ہمیں نظر آتی ہے اور اس کا ایک میں بہت ڈفرنٹ سا ایگزامپل دے رہی ہوں. Just stay with me. We see a woman is adaptable. She's not so rigid, right? Because emotions flow. One time you're in a good mood, another time you're a little down, then you're up again. There's a lot of swinging of the moods, there's a flow, there's a flexibility, and there's an adaptability. ٹھیک ہے؟ وہ چیز ہمیں نظر آتی ہے پانی میں, river. When a river is flowing, it's flexible. وہ جہاں meander اس کو کرنا ہوتا ہے وہ move ہو جاتا ہے. جہاں وہ پانی جاتا ہے وہاں کا رنگ لے لیتا ہے. If you have traveled in the northern areas of Pakistan, آپ دیکھیں گے کہ وہی river ہے لیکن کہیں وہ براؤن ہے, کہیں گرے ہے, کہیں بالکل کلیئر ہے, کہیں بلو ہے, کہیں گرین ہے. Because that water has the quality to adapt. It is flexible, it has a flexibility, it is moving, it is clear, it has a quality of nourishing. جہاں وہ پانی جاتا ہے وہاں پودے اگ جاتے ہیں, وہاں کراپس اگ جاتے ہیں, وہاں لوگ رہنے آ جاتے ہیں کیونکہ پانی سے زندگی ملتی ہے, نرشمنٹ ملتی ہے. تو یہ فیمنن کوالٹیز ہیں اللہ کی جو ہمیں دنیا میں ہر جگہ نظر آتی ہیں, اور اس کا ایک بہت گہرا ڈسکشن ہے جو آتا رہے گا انشاءاللہ. The feminine nature we see in the mountain. Mountains are called the pegs on earth. They protect the tectonic plates under the earth system. وہ روک کے رکھتے ہیں زمین کو. They are pegs. They nail the earth. The mountains are solid. They're not moving. They're not going anywhere. وہ اپنی جگہ ٹھہرے رہتے ہیں, right? اور ان میں ایک برداشت کی کیپیسٹی ہوتی ہے. جو رگڈنس ہم مردوں میں دیکھتے ہیں کہ وہ باہر جاتے ہیں, محنت کرتے ہیں, مزدوری کرتے ہیں, پورا دن تھکتے ہیں, لیکن ان کی فزیکل اسٹرینتھ عورتوں سے زیادہ ہے. So a mountain is in its place, but the mountain sees many seasons.
اس کے اوپر اسپرنگ آتا ہے, ونٹر آتا ہے, اسنو بھی آتا ہے, چرواہے بھی آتے ہیں, اینیملز بھی آتے ہیں, پھر ہائبرنیشن میں بھی چلے جاتے ہیں, لیکن ماؤنٹین ویسے کا ویسا رہتا ہے comparatively for a long time. So we see the jhalak, the reflection of God's masculine nature on earth around us through these qualities. So everything that Allah has created uska ek surface image hai, ٹھیک ہے, دریا دکھنے میں, پانی دکھنے میں ایک تصویر ہے, لیکن آج جب میں نے آپ کو اس کی کوالٹیز بتائیں تو ہم نے اس کی گہرائی کو جانا کہ there is a depth to the river. پھر ہم نے ماؤنٹین کو ایک عارضی طور پہ دیکھا تو ہے, ایک فزیکل امیج تو ہے, لیکن آج ہم نے اس کی ایک ڈیپتھ کو دیکھا کہ واؤ, ماؤنٹینس کی تو اتنی کوالٹیز ہیں. سو ٹوگیدر دا ریور اینڈ دا ماؤنٹین کم ٹوگیدر ٹو میک ارتھ اے فیزیبل پلیس فار ہیومن بینگس ٹو لیو. دس از ہاؤ تھنگس کم ان ٹو کمپلیشن. دا میسکولن اینڈ دا فیمینن کمپلیمنٹ ایچ ادر سو دیٹ دے کین کریٹ کمپلیشن اینڈ ہولنس. The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam was an embodiment of these characteristics. یعنی اللہ تعالیٰ کے جو اسماء الحسنہ ہیں, بیوٹیفل نیمز ہیں, ان کی امبوڈیمنٹ پریکٹیکل ٹرمز میں ہمیں پروفیٹ محمد میں نظر آتی ہے, جنہوں نے اسوۃ الحسنہ دکھائے ہمیں, یعنی دا بیسٹ آف کیریکٹرسٹکس ان ایکشن. اب وہ جو نام اللہ کے تھے جو اندر سینے میں پیوست ہیں, جو چھپے ہوئے ہیں, جو ہم سب میں ہیں, ان کو جگانا ہے, ان کو اجاگر کرنا ہے, ان کو مینیفیسٹ کرنا ہے, تاکہ وہ جو چیز لیٹنٹ ہے, جو سیڈیمنٹس میں چھپی ہوئی ہے, جو ڈومنٹ ہے, اس کو ہم ایکٹیویٹ کر کے باہر لا سکیں. تو پھر ہمیں نظر آئیں گی وہ کوالٹیز, یعنی یہ کہ میرے اندر محبت ہے, لیکن اندر پڑے رہنے سے وہ اس کا وہ جذبہ ظاہر نہیں ہو رہا ہے, وہ ابھی چھپی ہوئی ہے. جب میں اس کو یوز کروں گی, ایک اظہار کروں گی محبت کا, کسی کو پھول دوں گی, کسی کو اسمائل دوں گی, السلام علیکم اسمائل, اور جیسے میں کوئی اچھی بات بولوں گی تو میں اس پیار کا اظہار کروں گی. یہ طریقے ہم اللہ کے ان ناموں کو لیں اور ہم ان کو ایکٹیویٹ کریں جو ہم سب کے پاس ہیں. پروفیٹ محمد نے ان کو پرفیکشن کے ساتھ امباڈی کیا اور اس کو ایکٹیویٹ کر کے ہمیں دکھایا کہ بیسٹ آف کیریکٹر کیسا نظر آتا ہے. تو ہم نے پروفیٹ محمد کو روتے ہوئے بھی دیکھا, وہ روئے بھی ہیں زاروں قطار. ہم نے دیکھا کہ جب حضرت ابو طالب اور بی بی خدیجہ کا انتقال ہوتا ہے شب ابی طالب میں, تو عام الحزن منایا گیا, یعنی 1 سال تک انہوں نے غم منایا. یہ رسول کی سنت ہے جو ہم مجلس امام حسین میں کرتے ہیں کہ ہم غم مناتے ہیں. 1 سال تک انہوں نے عام الحزن منایا, جو تمام کتابوں میں بہت متفقہ طور پہ موجود ہے کہ رسول روئے. ماتم بھی کیا جب حضرت حمزہ ان کے چچا کا انتقال شہید کیے گئے ہندا کے ہاتھوں. انہوں نے جو پوری وہ جو ایک سلیو تھا جنہوں نے نیزہ مارا ان کو اور بہت بری طرح ان کو شہید کیا گیا, تو 4 دن تک عورتوں کو بلایا گیا اور ایک ڈسپلے آف گریف کیا گیا ود اے پرپس کہ غم منانا چاہیے اور یہ ایک ایموشن ہے دیٹ نیڈز ایکسپریشن. یہ ایکسپریشن یوزلی ہم عورتوں سے ایسوسیٹ کرتے ہیں نا کہ عورتیں روتی ہیں, اور مردوں کو, بچوں کو, لڑکوں کو کہا جاتا ہے کہ روتے نہیں ہیں, بزدل ہو, بری بات ہے. لیکن رسول نے ہمیں رو کے دکھایا پورا سال, ٹھیک ہے, اور ان امپورٹنٹ اوکیزنس کو ہائی لائٹ کیا کہ رونا ضروری ہے انسان کے لیے. پھر بہت افیکشن دینا, اپنی بیٹی کو ہمیشہ کھڑے ہو کے استقبال کرنا, ٹھیک ہے, شفقت کی باتیں کرنا. جب ہم حدیث قصہ سنتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کے بعد ایک آ رہے ہیں لوگ اور وہ بہت نرچرنگ طریقے سے اپنے ونگ میں سب کو لے رہے ہیں. رسول اللہ پیار کا, شفقت کا اظہار کر رہے ہیں, قربت کر کے. یہ حگ ہے نا کہ انہوں نے سب کو حگ کیا, میرے پاس آؤ, قریب میں بیٹھو. پھر ایک شخص تھا جس نے آ کے بہت بہت زور سے ایسے بولا کہ میں تو اپنے بچوں کو پیار نہیں کرتا ہوں, بوسے نہیں دیتا ہوں, جیسے میں بہت مرد ہوں. تو رسول نے کہا یہ جہنمی ایکٹ ہے, دس از ناٹ آف اے بلیور. ایمان والے محبت کا اظہار کرتے ہیں, یہ غلط بات ہے, یہ جہنمی ایکٹ ہے, اٹس اے ہیلش ایکٹ. کیوں؟ آج ہم بھی جانتے ہیں اور ہمارے بچے بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں پیار نہیں کرتی, ایکسپریس نہیں کرتی ہیں,
اینڈ اٹ از کازنگ سائیکولوجیکل ایشوز. بچوں کے ہیلش سائیکولوجیکل ایشوز آر ایمرجنگ فرام لیک آف ایکسپریشن آف افیکشن, رائٹ؟ کہ اگر ہم افیکشن کا اظہار نہیں کرتے, حق نہیں کرتے, بوسے نہیں دیتے, تو ہم بچوں کے ساتھ ایک ظلم کر رہے ہیں. یہ پروفٹ نے کہا کہ یہ ظلم ہے, بچوں سے پیار کا اظہار نہیں کرنا بچے کے ساتھ ظلم ہے. اس کی ایک نیڈ ہے فزیکل ٹچ کی, اس کو حق کرنا, پکڑنا, حوصلہ دینا, پیار کرنا. ہمارے ماحول میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو بچوں کو روتا ہوا دیکھتے ہیں تو بولتے ہیں اور رو اور رو, اچھا رو, خود ہی چپ ہو جاؤ. یہ سخت دلی کی علامت ہے کہ آپ نے اپنے دل کو بند کر دیا ہے اور آپ نے ایموشنز کو بند کر دیا. اینڈ دی سیڈ تھنگ از کہ وہ جو بزرگ یا بڑے لوگ اس طرح بات کرتے ہیں ان کے ساتھ بھی ایسے ہی کیا گیا, ان کو بھی پیار نہیں دیا گیا اور ان کو بھی وہ احساس نہیں دلایا گیا کہ وی لو یو. سو پروفٹ میڈ اٹ اے پوائنٹ کہ وہ جو چیزیں ہم فیمنن انرجی سے کنیکٹ کرتے ہیں, نرشنگ, پیار کرنا, ایکسپریشن آف لو, ایموشنز شو کرنا, فیلنگس, ان سب چیزوں کا رسول خدا نے ہمیں اظہار کر کے دکھایا اپنے اسوا کے ذریعے. کیونکہ نہ صرف یہ کہ وہ شجاع تھے, بہت شجاعت رکھتے تھے, جنگیں لڑی انہوں نے, اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پیار اور محبت کا بھی اظہار دیا. پھر انہوں نے فتح مکہ میں سب کو معاف کر دیا. تو وسیع قلب بھی تھے, معاف کرنے والے بھی تھے, فرگیونیس بھی تھی ان کے اندر, ٹھیک ہے, ڈسپلن بھی تھے, حکم بھی جاری کیے انہوں نے, شریعت بھی لے کر آئے. تو ہم اتنے سارے ڈائمینشنز ان کی پرسنالٹی میں دیکھتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے میسکولن اور فیمنن انرجیز کو بیلنس کر کے دکھایا. انہوں نے میجسٹی اور بیوٹی کو بیلنس کر کے دکھایا, جس کو ہم عرفانی لفظوں میں لطف اور قہر کہتے ہیں. لطف یعنی لطافت رکھنا, یعنی سٹلٹیز کو نوٹس کرنا. جیسے خدا نے اپنے بارے میں ایک چیز بتائی ہمیں قرآن میں کہ میں تمہاری آنکھوں کے اشاروں کو بھی نوٹس کرتا ہوں. جب ہم نئے منگنی ہوئی ہوتی ہے یا کوئی ریلیشن شپ میں ہوتے ہیں تو ہم اپنے بیلوڈ کی ہر چھوٹی چھوٹی چیزوں کا جائزہ لے کے ان کو بولتے ہیں تمہاری یہ چیز کتنی اچھی ہے, یہ چیز کتنی پیاری لگ رہی ہے. وہاں پر ایک لطافت ہوتی ہے, ڈیٹیلڈ, تمہارے جھمکے کتنے اچھے ہیں, ایسے یہ ڈیزائن کتنا اچھا پہنا ہے تم نے. اس سے کیا ہوتا ہے, اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ آئی ایم بینگ سین, آج جو میں ہوں مجھے کوئی دیکھ کے نوٹس کر رہا ہے. اسی لیے بچوں کی تربیت کے لیے کہا جاتا ہے کہ جب بچے آپ سے آ کے بات کریں اور آپ کو کوئی چیز دکھائیں, آپ کو کوئی اسکول میں انہوں نے کام کیا یا کوئی جمپ کر رہے ہیں, ماما لک آئی ایم جمپنگ, وہ بچہ 100 دفعہ جمپ کرتا ہے نا صوفے سے بچے, تو آپ صرف یہ نہیں بولے یا ویری گڈ, اوکے گڈ. اس بچے کو لگے گا ہاں مطلب صحیح ہے, دیکھ لیا, ہم سمجھ رہے ہیں, بچے کو لگے گا ہم نے دیکھ لیا. لیکن آپ کو چاہیے کہ آپ بولیں کہ وہ جو 3rd جمپ آپ نے کی تھی نا جس طرح سے ٹوسٹ کر کے, وہ مجھے بہت اچھی لگی تھی, آپ وہ واپس کر کے دکھاؤ گے مجھے. یا وہ جو آپ نے بلو اسٹروک لگائی ہے نا کونے میں اپنی پینٹنگ کے, واہ کتنی اچھی جگہ پہ آپ نے وہ کیا ہے, دس از امیزنگ, آئی کوڈنٹ ہیو تھاٹ آف اٹ. یو گو انٹو دی لطافت آف اٹ, اس کی سٹلٹیز میں جائیں تو یو آر ریئلی میکنگ دا ادر پرسن فیل دیٹ دے آر بینگ سین. یا اگر کوئی آپ سے بات کر رہا ہے اور بات کرتے کرتے اس کی کہانی اگر لمبی بھی ہو رہی ہے تو آپ اتنی لمبی چلے گی, ایسے ہم کرتے ہیں. لیکن اگر وہ آپ سے بات کر رہے اور بولے ذرا پیچھے جو تم نے یہ بولا تھا نا, پھر کیا ہوا تھا, میں نے وہ پارٹ اسکپ کر دیا, وہ بتاؤ واپس, پھر آگے جانا. اس سے کیا ہوگا کہ دوسرے بندے کو لگے گا کہ آپ اس کی بات سن رہے ہیں. دس از واٹ دا پروفٹ شوڈ اس. یہ ایک ایسا اخلاقی پہلو ہے جو یہ فون کی وجہ سے بہت ڈسٹروائے ہو رہا ہے, اور میں بھی اس میں شامل ہوں. آئی آلسو ٹرائی ٹو ورک آن مائی سیلف بیکاز فون از اے بگ ڈسٹریکشن. So the thing is that when we are going to create these subtleties in our character, یہ جو fine chiseling ہمیں کرنی ہے, sculpting کرنی ہے اپنے کیریکٹر کی, جس میں ہمیں باریکیوں پہ کام کرنا ہے, آہستہ آہستہ اس کو چزل آؤٹ کرنا ہے, یہی وہ مقصد حیات ہے جس کے لیے پروفٹ محمد آئے اور انہوں نے ہمیں اتنا اپنی زندگی قربان کر کے دی, کیونکہ این مقصد حیات انسان کی کمپلیشن ہے.
دا انسان کامل بننا, کمپلیٹ ہیومن بینگ بننا, وہ کب ہوگا جب آپ کا جو کردار اور اخلاق ہے وہ کمال تک پہنچے. کیونکہ اور کسی بھی فیلڈ میں اگر آپ کمال حاصل کرنا چاہیں گے, اور کسی بھی فیلڈ میں اگر آپ مکمل ہونا چاہیں گے, تو وہ ٹھیک ہے آپ کر تو سکتے ہیں, لیکن وہ یہیں رہ جائے گی. ہمارا ٹیسٹ ہوتا ہے, ہمارا فیشن سینس ہوتا ہے, ہمارا میک اپ ہوتا ہے, ہمارا ہیئر ڈو ہوتا ہے, ہماری اسکول ایجوکیشن ہوتی ہے, کریئر ایجوکیشن ہوتی ہے, جسے ہم اپنا کریئر بناتے ہیں, پھر ہم اپنے گھر کی پرفیکشن کو دیکھتے ہیں, اس کی خوبصورتی بناتے ہیں. ہر پہلو میں پرفیکشن کی گنجائش ہوتی ہے, اور ہم کام کر رہے ہیں ان چیزوں پہ, رائٹ, کانسٹنٹلی. We want better skin, we want better clothes, we want better house, we want better car, children want better toys. اس کے پاس ہے, میرے پاس نہیں ہے. PS5 کا نیا ماڈل آیا ہے, مجھے وہ والا چاہیے. Everyone is hardwired to seek perfection, right? ہم یہ سب تو کوشش کر رہے ہیں, اور بہت اچھی بات ہے, اور بیلنس کرنا بہت بہت اہم ہے زندگی اور آخرت کی چیزوں کو. بہلول دانا ایک دفعہ دیکھے گئے کہ وہ ایک لاگ آف وڈ پڑا ہوا ہے فارسٹ میں, اور وہ کیا کرتے ہیں, ایک جگہ سے لاگ کو اٹھاتے ہیں, پھر دوسری جگہ سے اٹھاتے ہیں, پھر ایک جگہ سے اٹھاتے ہیں, پھر دوسری جگہ سے اٹھاتے ہیں. تو جو بائی اسٹینڈر تھا, جو ان کو دیکھ رہا تھا, پرہیپس وہ خلیفہ منصور تھے اس ٹائم پہ, اف آئی ایم ناٹ رانگ, تو وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں, آپ کب سے وقت ضائع کر رہے ہیں, آپ بس ادھر سے اٹھاتے ہیں, ادھر سے اٹھاتے ہیں, ادھر سے اٹھاتے ہیں, ادھر سے. بیکاز بہلول کی عادت تھی کہ وہ بہت فنی چیزیں کر کے لیسنس دیتے تھے, وچ ور ریئلی پروفاؤنڈ. تو کیونکہ اس زمانے میں تبلیغ کی اجازت نہیں تھی, تو وہ فنی چیزیں کرتے تھے, اس لیے میں بھی اپنی سینس آف ہیومر پہ کام کرتی رہتی جو پتہ نہیں کتنا کامیاب ہوا ہے. بٹ وہ بہلول جو ہے وہ ایسے کر رہے ہیں, تو وہ کہتے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ ایک سرا اٹھانا آسان ہے اور دوسرا سرا اٹھانا آسان ہے. دنیا کو پورا اٹھا لینا بھی آسان ہے, آخرت کو بھی پورا اٹھا لینا آسان ہے, بس دیکھتا ہوں کہ بیچ میں سے اٹھانا بہت مشکل ہے, یعنی بیلنس کرنا بہت مشکل ہے. ہم بہت ایکسٹریملی آخرت کی چیزوں میں بھی چلے جاتے ہیں, ہم بہت ایکسٹریملی دنیا میں بھی چلے جاتے ہیں. اٹس دا بیلنس وچ از ڈیفیکلٹ, وچ از واٹ دا قرآن سیز, کہ ہمارا کام جو ہمیں سیکھنا ہے کرنے کے لیے, وہ امت وسطیٰ بننا ہے. امت وسطیٰ, دا نیشن آف بیلنس, دا نیشن آف ماڈریشن, بیچ کا. سو دس کیریکٹر بلڈنگ از ریئلی دا اونلی تھنگ وی کین ٹیک ود اس. جو آپ کا اخلاق ہے وہی چیزیں جو اپنے ساتھ لے کے جا سکتے ہیں. جو بے ساختہ ہمارے ریئیکشنز یا ریفلیکسز ہوتے ہیں وہی ہم لے کے جا سکتے ہیں, رائٹ. اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ قبر میں آپ سے سوال جواب ہوں گے, تو ہم کہتے ہیں پتہ نہیں یاد رہے گا کہ نہیں رہے گا. وہ اس لیے کہ جو چیز ہم اپنے سب کانشیس میں امبیڈ کر لیں گے وہ آٹومیٹک ایز اے ریفلیکس ایکشن آئے گا, رائٹ. لیکن جو چیز امبیڈ نہیں ہوگی, جو سرفیس پہ رہے گی, وہ دھل جائے گی. جو چیز جو مٹی راک کے اوپر ہوتی ہے وہ پانی سے واش ہو جاتی ہے. جو راک کا حصہ بن جاتی ہے اس کو آپ کچھ بھی کر لو وہ اس سے ہلے گی نہیں, وہ اسی میں امبیڈڈ رہے گی. سو دا کیریکٹر از دا اونلی تھنگ جو ہمارا ظاہر ہے, جو ہمارا کل ہماری جو ہے نا وہ کلیکشن ہے جو ہم اپنے ساتھ لے کے جا سکتے ہیں. دیر از نتھنگ ایلس ریئلی دیٹ وی کین ٹیک ود اس. سو ناؤ واٹ ہیپنڈ از دیٹ this feminine nature, this softness, this gentleness, this feeling person جس کو احساس ہوتا ہے چیزوں کا, sensitivity ہے, وہ کہیں بہت زیادہ ڈیمیجڈ ہو گئی in our humanity, in our journey as human race. اور اس کے لیے میں بہت پیچھے تو نہیں جاؤں گی, لیکن اگر ہم انڈسٹریل ریولوشن سے اسٹارٹ کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ انڈسٹریل ریولوشن سے پہلے ہمارے آبا و اجداد بھی جو فارمرز تھے, جو یو نو دے ور ناٹ افیکٹڈ بائی دس نیو کلچر آف 9 to 5 جابس, فیکٹری, میکینیکل ورک, تو وہ جو تھے وہ سورج کے ساتھ اٹھتے تھے اور سورج کے غروب ہوتے تک وہ سو جاتے تھے, یعنی 6-8 بجے تک ان کی ڈے واز اینڈنگ. اور اس دوران بھی وہ جب صبح اٹھتے تھے ارلی مارننگ, تو وہ جو سسٹم ہے کلائمیٹ اور نیچر کا اس کے بہت پابند تھے. دے ور ویری obbligated بائی کہ سورج نکلا ہے تو ہم اٹھ گئے ہیں اور ہم کام پہ جا رہے ہیں, اور جب سورج ختم ہو گیا اندھیرا ہو گیا, ایوری تھنگ واز اباؤٹ دا لائٹ,
لائٹ نکلی ہے تو ہماری بھی آنکھ کھل گئی, لائٹ گئی تو ہماری بھی آنکھ بند ہو گئی. سو دیر واز این الائنمنٹ ود نیچر. پھر دوپہر میں جب تھکن ہوتی تھی تو کیلولا لینا یعنی مڈ ڈے سنوز کرنا واز اے پارٹ آف ایوری ونز لائف کہ بھائی دوپہر میں سونا ہے, تھوڑی دیر ریسٹ کرنا ہے. تو دیر واز این الائنمنٹ ود نیچر. اس کے علاوہ اگر آپ ایجوکیشن سسٹم کو دیکھیں, بفور دس ویری فارمل ریجڈ ایجوکیشن کیم ان ٹو بینگ, تو لوگوں کے استاد ہوا کرتے تھے جو ان کے گھر آ کے ان کو پڑھاتے تھے. اب وہ ہر چیز نہیں پڑھ رہے ہوتے تھے, وہ پڑھ رہے ہوتے تھے جس میں انٹرسٹ ہوتا تھا. کسی کو فلسفے کا انٹرسٹ ہے, کسی کو میتھس کا انٹرسٹ ہے, کسی کو سائنس کا انٹرسٹ ہے, کسی کو خطاطی سیکھنی ہے, کسی کو کارپینٹر بننا ہے, کسی کو وڈ ورک سیکھنا ہے, کسی کو تو اس طرح سے جو ہم گفٹ اپنے اندر لے کے آئے ہوتے ہیں اور جو ہمارا پوائنٹ آف جوائے ہوتا ہے کہ بھائی اس میں مجھے بہت انٹرسٹ ہے, تو زیادہ تر رجحان اس طرف کیا جاتا تھا کہ انسان کی اپنی ردم کی ایک رسپیکٹ تھی کہ انسان کو کیا محسوس ہو رہا ہے, وہ کیا محسوس کر رہا ہے. وہ روشنی کو محسوس کر کے اٹھتا تھا اور اندھیرے کو محسوس کر کے سو جاتا تھا. وہ تھکن کو محسوس کر کے ریسٹ کرتا تھا, انرجی کو محسوس کر کے کام کرتا تھا. وہ اپنے شوق سے بہت ان ٹچ تھا. ہی واز ویری مچ ان ٹچ ود میرا شوق کیا ہے, اور پھر وہ اس شوق کے لحاظ سے اپنے علم کو ترجیح دیتا تھا. So there was a respect of the human rhythm with nature and an alignment. جس طرح سے پھول پتے اپنے نیچر سے اگتے ہیں اور سوتے ہیں اور مرجھا جاتے ہیں, اسی طرح انسان بھی اپنے آپ کو اس میں الائن رکھتا تھا. تو ہمیں اتنی ڈیزیزز کا نہیں پتہ لگتا. اس زمانے کے لوگوں کی عمریں بہت لمبی ہیں, ان کی ڈیزیزز نہیں تھیں, ان کے اتنے ڈائبٹیز کے کیسز نہیں تھے, میٹھا کھا رہے ہیں کچھ ہو نہیں رہا, بلڈ پریشر نہیں ہو رہا ایز سچ, رائٹ. وبائیں ہوتی تھی which is different. I'm talking about these diseases that are now plaguing us without the epidemics. تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ میرے اپنے نانا جو تھے, اللہ ان کو اعلیٰ مقام نصیب کرے جنت میں, ان کی بہت لمبی عمر گزری اور ان کو میں نے دیکھا کہ وہ 95-97 کی عمر میں ان کا انتقال ہوا. وہ سورج کے ساتھ اٹھتے تھے, سورج کے ساتھ سوتے تھے, بہت پڑھتے تھے جبکہ ان کی بینائی بہت کم تھی, اور کھانا اتنا کھاتے تھے کہ بس پیٹ میں تھوڑی جگہ رہ جائے. لیکن ہر میل کے بعد ان کا لازم یہ تھا کہ بغیر ساکس اینڈ شوز وہ گراس میں واک کرتے تھے تقریباً 1 گھنٹہ ایوری ڈے 3 times a day. اینڈ ہی لیوڈ اے ویری لانگ لائف اینڈ ہی ڈنٹ ہیو, مطلب 92 میں جب ان ایٹ دا ایج آف 92 جب ان کی فیمر کولیپس ہوئی اور ان کی سرجری کرنی تھی تو ان کے وائٹلس بالکل نارمل تھے ایٹ دا ایج آف 92. ہی ڈنٹ ہیو بلڈ پریشر, ہی ڈنٹ ہیو ڈائبٹیز. وائی واز ہی ایبل ٹو لیو سچ اے ہیلڈ لائف؟ اتنے ہیلڈ کیسے تھے وہ جو ہم اتنے ڈس ایزڈ ہیں؟ ہم ایز میں نہیں ہیں, ہم بہت ریسٹلیس ہیں. He was living a very healed and restful life, very calm life. ان کی لائف میں انہوں نے اتنا وقت بنایا ہوا تھا کہ وہ ریفلیکشن کو, سوچنے کو, تدبر کو, پڑھنے کو, گھاس میں چلنے کو وقت دے سکیں. ہمارے پاس تو وقت ہی نہیں ہوتا, ہم تو اسکیڈول پہ ہوتے ہیں, رائٹ. سو وی آر لائک ان اے ہیمسٹر ویل. We don't follow the rhythms of nature. We don't wake up with the sun, we don't go to sleep with the sun because we have electricity. ہمارے الارمز ہمیں اٹھاتے ہیں اور ہماری روشنی ہمیں رات تک جگاتی ہے, رائٹ. ہم دوپہر میں اس لیے آرام نہیں کرتے کیونکہ پوسٹ انڈسٹریلائزیشن آف دا ورلڈ وی got caught up in the hamster wheel of 9 to 5 jobs. اب 9 to 5 jobs میں ہیومن ریدم نہیں ہے, بس باس ہے, آفس ہے اور کام کرنا ہے. اس میں آپ کو کیا فیل ہوتا ہے وہ امپورٹنٹ نہیں ہے, بلکہ اگر آپ یہ بولیں گے نا کہ آئی ڈونٹ فیل دس, تو آپ کو تھوڑا سا کریک سمجھیں گے کہ یہ اپنی فیلنگز آپ دور رکھیں, کام کریں, رائٹ. دس از ہاؤ وی لک ڈاؤن اپان ایموشنس کہ یہ فیلنگس کیا ہو رہی ہیں, رائٹ. لیکن ہمارے بچے ماشاء اللہ دے ریولیوشنائز تھنگس فار اس, دے ویک اس اپ. انہوں نے ایک نیا ورڈ ایجاد کیا وائب کا, رائٹ. دس از ناٹ دا رائٹ وائب, یہ وائب نہیں بن رہی ہے, وائب نہیں ہو رہا, رائٹ. وائب کیا ہوتا ہے؟ وائب از وائبریشن, energy vibration which is feeling. Emotions are energy in motion. Energy in motion is a wave which we feel as a vibration of a frequency.
تو یہ جو وائب ہے دیٹ ہیز اگین ریمائنڈیڈ اس کہ بھائی اپنی وائب پہ واپس جائیں, ہیومن وائب پہ. اوکے, اینڈ وہ جو کہتے ہیں بہت فیمسلی کہ فالو یور ہارٹ, اس میں سب سے زیادہ سچ ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس جانے کا راستہ تو دل کا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پوری کائنات میں سما نہیں سکتا, the whole universe cannot encompass me but the heart of a believer can. تو اللہ تعالیٰ تو ہارٹ میں ہے, ہارٹ میں فیلنگز ہیں, ہارٹ میں ایموشنز ہیں, ہارٹ میں وائب ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کے پاس جانے کے لیے یو ہیو ٹو وائب ایٹ اے سرٹن فریکوینسی. جو لو اور ہائی وائبریشنز ہیں وہ ہمارے میسنجرز ہیں, رائٹ. رومی کہتے ہیں انوائٹ ایوری گیسٹ, وہ ان کی جو پویم ہے گیسٹ ہاؤس کی, کہ گیسٹ ہاؤس ہے آپ کا مائنڈ اور آپ کا ہارٹ, اٹس اے گیسٹ ہاؤس. انوائٹ ایوری گیسٹ نو میٹر ہاؤ گروٹیسک, یعنی جتنا بھی اگلی فیلنگ آ رہی ہے اس کو انوائٹ کریں, اپنی فیلنگس کو آنر کریں. فیل یور فیلنگس, یو ڈونٹ فیل اٹ, یو ڈونٹ ہیل اٹ, رائٹ. وین یو فیل اٹ یو ہیل اٹ. سو یو ہیو ٹو فیل اٹ, یو ہیو ٹو گو بیک ٹو یور ہارٹ. تو برین کا جو سسٹم ہے, یہ جو ہمارا پوسٹ انڈسٹریلائزڈ ورلڈ ہے, which is completely brain based, which is time based, which is extremely structured, which is extremely rational and scientific logic based, which is not based on intuition and what we feel and what the gut is saying, but what empirical data says. آپ کو اگر کوئی فیلنگ آ رہی ہے تو آپ نہیں کہہ سکتے لوگ فیلنگ آ رہی ہے نہیں کریں, نہیں, آپ کا امپیریکل ڈیٹا ہونا چاہیے. جب سونامی آئی تو امپیریکل ڈیٹا ریڈی نہیں تھا سونامی کے لیے, لیکن سارے اینیملز اس جگہ سے بھاگ گئے تھے. دس واز انٹیوشن, دس واز ہارٹ وائبریشن, دس واز بینگ کنیکٹڈ ٹو یور سورس, ٹو یور گاڈ. وہ انفارمیشن ان کو مل گئی. اللہ کہہ رہے ہیں انسان اشرف المخلوقات ہے, صحیح ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اپنا ہمیں خلیفہ بنایا کہ تم میرے ریپرزینٹیٹیو ہو. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب ایک جگہ پہ سونامی آ رہی ہے, اور اگر کتوں کو پتہ چل گیا, ڈاگس کو پتہ چل گیا کہ یہاں سونامی آنے والی ہے, تو وہ تو ریپرزینٹیٹیو آف گاڈ بھی نہیں تھے, رائٹ. ہائرارکی آف ریپرزینٹیشن آف گاڈ میں وہ تو ہائیسٹ پہ نہیں تھے. جب جنرل کو کسی ریپرزینٹیٹیو اپنے میجر کو کوئی میسج دینا ہوتا ہے فوج کے لیے, تو وہ تو ہائر ان ہائرارکی کو میسج پہلے دیتا ہے نا, پھر نیچے والوں کو میسج پہنچتا ہے. تو یہ کیسی بات ہے کہ انسانوں کو فیل نہیں ہوا, ان کو ڈیٹیکٹ نہیں ہوا, لیکن اینیملس کو ڈیٹیکٹ ہو گیا کہ سونامی آنے والی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنے ڈیٹیکشن ڈیوائسز کو بند کر دیا, جبکہ ہمارا تو رینک سب سے اونچا ہے, ہم تو ہائرارکی میں سب سے اونچے تھے. تو ہمارے ہارٹ پہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے میسیجز نازل ہوتے رہتے ہیں, جن کو ہم الہام کہتے ہیں, جو انسائٹس ہوتی ہیں, کبھی آپ کوئی چیز بھول جاتے ہیں, ایک دم نماز میں یاد آ جاتی ہے. وہ اللہ بھی آپ سے بات ہی کر رہے ہیں نا. آپ پورے دن میں کھوئے ہوئے تھے, ٹربل تھے, تھکے ہوئے تھے, اس کے بعد آپ کو اپنی چیزیں نہیں مل رہی, آپ یو آر کمپلیٹلی لاسٹ, اور پھر نماز کا وقت ہو جاتا ہے, نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, تھوڑے سے الجھے ہوئے ہوتے ہیں, لیکن نماز کے بیچ میں اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کر رہے ہیں, آپ کو بتا رہے ہیں وہ جو چیز تم بھول گئے تھے وہ میں نے بتا دی ہے تمہیں, وہاں رکھی ہوئی. ہوتا ہے نا لوگوں کے ساتھ, نماز میں چیزیں یاد آتی ہیں. اٹس ناٹ کہ آپ ڈسٹریکٹ ہو گئے ہیں, دس از مائی انڈرسٹینڈنگ. آپ ڈسٹریکٹ نہیں ہو گئے ہیں, پھر آپ بولتے ہیں نماز میں کانسنٹریٹ کرو, کانسنٹریٹ نہیں ہو رہا, نماز میں کانسنٹریٹ کرو, رائٹ. اینڈ دین یو آر ٹرائنگ ٹو گو اوور دا ٹرانسلیشن آف قل اللہ احد, کل کا کیا مطلب تھا, سمجھ نہیں آ رہا, اوکے آئی لاس مائی, رائٹ. وی ڈو دیٹ. بٹ ایکچولی 5 وقت جو آپ نماز پڑھتے ہیں, دیٹ از یو گوئنگ بیک ٹو دا گاڈ, جو سب کچھ دیکھ رہا ہے, جو سب کچھ سن رہا ہے, جو سب کچھ جانتا ہے, اور آپ اپنے مالک کے پاس اپنے پرابلمس لے کے جاتے ہیں دن میں 5 دفعہ, اور جب اپنے پرابلم وہاں لے کے جاتے ہیں تو وہ سالو کر دیتے ہیں. جو چیز گمی ہوئی تھی وہ مل جاتی ہے, کسی کو کال کرنا تھا اس کی کال یاد آ جاتی ہے, رائٹ. یہ ڈسٹریکشن نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں میسیجز مل رہے ہوتے ہیں, کیونکہ وہ ہماری ہیلپ کر رہا ہوتا ہے تھرو آؤٹ دا ڈے. وین یو آر آسکنگ فار ہیلپ, تو وہ آپ کو نماز میں آپ کا جواب مل جائے گا. ہر کوئی اللہ تعالیٰ سے کنیکشن میں ہے.
ہر کسی کے دل پہ, بیکاز ہارٹ از دا گاڈ ڈیوائس. اللہ کہہ رہے ہیں میں پوری کائنات میں نہیں ہوں لیکن میں دل میں ہوں. تو میری سمجھ میں یہ بات آتی تھی کیونکہ میں یہ سوچتی تھی کہ پوری کائنات اتنی بڑی ہے, ہارٹ تو اتنا چھوٹا سا ہے, لیکن اللہ تو اتنے بڑے ہیں اور پھر اتنے سارے ہارٹس ہیں, تو کچھ امیجری سیٹ نہیں ہو رہی رائٹ کہ مطلب کیسے سمجھیں اللہ کو. پھر مجھے ایک آئیڈیا آیا, اٹ کوڈ بی رانگ بٹ مجھے تھوڑی سی اس کی سینسیبل انڈرسٹینڈنگ یہ آئی ہے کہ آپ اگر کسی سے کانٹیکٹ یا کمیونیکیٹ کرنا چاہتے ہیں, اور آپ کے بہت ساری الیکٹریکل ڈیوائسیز ہیں, ایئر فرائر بھی ہے, آئرن بھی ہوتی ہے کسی کرنے کے لیے, اور ایک درود پڑھ لیں. تو ہر ڈیوائس سے تو آپ فون نہیں ملا سکتے رائٹ. استری کا اپنا کام ہے, ایئر فرائر کا اپنا کام ہے, ٹوسٹر کا اپنا کام ہے, آل آف دیم آر الیکٹریکل ڈیوائسیز. وائی فائی ڈیوائس کا اپنا کام ہے. تو ہر ڈیوائس سے تو فون نہیں لگتا, کسی سے بات نہیں ہو سکتی. لیکن فون ایک واحد الیکٹریکل ڈیوائس ہے جس سے آپ کسی اور سے کنیکٹ کر کے بات کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. پھر آپ ویڈیو کال بھی کرتے ہیں, پھر وہ آپ کے سامنے آ جاتے ہیں, پھر آپ ان کی باتیں سنتے بھی ہیں, ان کے احساسات کو فیل بھی کرتے ہیں, تو آپ کی ایک کنیکشن بن جاتی ہے. اسی طرح ڈیوائسز بہت سارے ہیں ہمارے پاس, برین بھی ہے اور ہارٹ بھی ہے, لیکن جس ڈیوائس سے اللہ سے کال ملتی ہے نا وہ ہارٹ ہے. اگر ہم اس میسکولن انرجی پہ اٹکے رہیں گے جو امپیریکل ریشنل ڈیٹا مانگتا ہے, جس کے لیے جب ہم کسی سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بھائی قرآن میں کہاں لکھا ہے دکھاؤ, کون سی حدیث میں لکھا ہے بتاؤ. اس سے پہلے اور اس سے سب سے بڑی وسیع کتاب تو آپ خود ہیں, آپ خود اپنے اندر جھانکیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں کہیں سما نہیں سکتا کائنات میں, لیکن میں آپ کے دل میں سما سکتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کے لیے اگر ہم یہ کہیں کہ وہ پورا قرآن میں سما گیا ہے, وہ بھی تو غلط ہوگا, کیونکہ اللہ لمیٹڈ تو نہیں ہے. لیکن دل ایک واحد ایسی ڈیوائس ہے جس کے ذریعے اس انفینٹ رب کے ساتھ ہم کنیکشن بنا سکتے ہیں. اور برین کے پاس وہ کیپیسٹی نہیں ہے, برین کی ناٹ ہینڈل دیٹ, برین کے پاس وہ ریسیپٹرز نہیں ہیں. تو شاعر نے یہ خوب کہا کہ فلسفی ڈور کو سلجھا رہا ہے, میں اس کو پیرافریز کر رہی ہوں, مجھے صحیح یاد نہیں آ رہا, اور وہ کہتے ہیں کہ فلسفی جو ہے وہ ڈور کو سلجھا رہا ہے اور ڈور کا سرا ملتا نہیں. یعنی خدا کی جو ناٹ ہے اس کے برین میں, وہ اس کی اپنی لاجک اینڈ لاجک 1 اینڈ لاجک 2 سے وہ جتنا بھی اس کو کھولتا رہے, اس کو خدا وہاں ملنے والا نہیں ہے, کیونکہ خدا لاجک میں نہیں ہے, خدا امپیریکل ڈیٹا میں نہیں ہے, کیونکہ خدا تو نظر نہیں آ رہا. ابن عربی بہت خوبصورت بات کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہی از دا ون who manifests himself through his veils. He manifests himself through his veils and he veils himself behind his manifestations. اللہ تعالیٰ ایک بہت خوبصورت پہیلی ہیں. اگر آپ دیکھیں جو ایک انیشیل ریلیشن شپ ہوتی ہے نا, اس میں یو آر انکویزیٹیو, یو آر کیوریس اباؤٹ دا ادر پرسن. جب ایک بوائے گرل کی نئی ریلیشن شپ ہوتی ہے, یو وانٹ ٹو نو مور اباؤٹ دیم. اچھا تمہیں کیا پسند ہے, تم کہاں جاتے ہو, تم کیا کرتے ہو, اچھا تمہاری سوچ کیا ہے, تمہارا فلسطین اسرائیل کے اوپر کیا پوائنٹ آف ویو ہے, آپ اس پہ چیزوں کو گیج کر رہے ہوتے ہو رائٹ. پھر تھوڑی دیر سے بعد جب وہ سارے سوالوں کے جواب ختم ہو جاتے ہیں نا, تو پھر تھوڑی سی بوریت ہو جاتی ہے کہ اب تو آپ کو سب پتہ ہے رائٹ. دین یو ہیو ٹو کریٹ اے اسپارک ان یور میرج, ٹھیک ہے. تو دیٹ از دا کیوریوسٹی دیٹ کیپس دا ریلیشن شپ ہائپڈ اینڈ ایکسائٹیڈ. اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی یہی ہے. اللہ تعالیٰ ایک پہیلی ہے دیٹ کیپس گیونگ. اٹس این انفینٹ مسٹری. کسی نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف جو رستہ ہے یہ کتنا لمبا ہے, کب تک چلنا پڑے گا اس پہ, تو انہوں نے کہا if the beloved is infinite, your journey is infinite, it keeps going. پھر سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات کہی, کُلَّ یومٍ ہوا فی شان. کُلَّ یعنی all, یوم یعنی یونٹ آف ٹائم. یوم دن کے لیے یوز ہوتا ہے بٹ ٹرو میننگ اس کا یونٹ آف ٹائم ہے, اینی ون یونٹ آف ٹائم. کُلَّ یومٍ all moments, ہوا وہ, فی شان ہر مومنٹ میں وہ اپنا ایک نیا اپنی ایک نئی تجلی دکھاتا ہے, اپنی ایک نئی مینیفیسٹیشن دکھاتا ہے. کس کو دکھاتا ہے؟
جو اس کو ڈھونڈے گا, جس کو اس کی تلاش ہے, جو اس کے پیچھے جائے گا, وہ اس کو ہر روز, ہر مومنٹ, ہر یونٹ آف ٹائم میں, ہر پاسنگ ناؤ میں ایک نئی تجلی دکھائے گا. That is how exciting it is to be in a relationship with Allah subhanahu wa ta'ala. But since the industrial revolution, ہم نے اپنے آپ کو باکسز میں بند کر دیا, 9 to 5 جابس میں بند کر دیا, امپیریکل ڈیٹا اور سائنٹیفک ریسرچ میں بند کر دیا, اور ہم نے اپنے دل کو بند کر کے رکھ دیا. دل ریپرزینٹس فیمینن انرجی, برین ریپرزینٹس میسکولن انرجی. جیسے ایک عورت ہے, وہ ایموشنل ہو جاتی ہے, وہ سینسٹیو ہو جاتی ہے, ایک ڈسکشن کرنا ہے, بہت ضروری ہے, ابھی ڈسکشن کرنا ہے, آئی ایم فیلنگ اینشیس, آئی ایم فیلنگ آل دیز تھنگز, آئی ایم فیلنگ اوورویلمڈ, آئی وانٹ ٹو ڈسکس دس. مرد صاحب رات ہو گئی ہے, صبح جاب پہ جانا ہے, بھی کل بات کریں گے, بند کریں گے اور جا کے سو جائیں گے, اور نیند بھی آ جائے گی, رائٹ. اور ہم پوری رات کرتے رہیں گے کہ یہ بات نہیں کی, میرا احساس نہیں ہے. احساس نہیں ہے, فیلنگس, رائٹ. بیکاز اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سوئچ آن اینڈ آف کی کیپیسٹی دی ہوئی ہے. لیکن عورت کے پاس وہ کیپیسٹی اس لیے نہیں ہے کیونکہ آپ فیلنگ اگر بند کر دیں گے تو آپ انسان بننا رک جائیں گے. اسی لیے آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ نے کہا, نہ مجھے نیند آتی ہے نہ مجھے اونگ آتی ہے, میں رحم سے وابستہ ہوں, میں تمہاری ویل بینگ, گروتھ, محبت, نرشمنٹ سے وابستہ ہوں. میں وہ ہوں جو 70 ماؤں سے زیادہ تم سے محبت کرتا ہوں. اس لیے میرے لیے تمہارے لیے ہر وقت ٹائم ہے میرے پاس. میں تمہاری فیلنگس کو ہر وقت ویلیڈیٹ کرنے کے لیے موجود ہوں. میں سوتا نہیں ہوں. تم رات کے بیچ میں اٹھو اور دیکھو کہ مجھ سے بات کرنے کا کتنا مزہ آتا ہے. رو, جتنی کمپلین کرنی ہے کرو, سب کی شکایتیں کرو, سارا غصہ نکال دو, اور میں سنتا رہوں گا, اور میں کبھی احسان بھی نہیں جتاؤں گا, اور میں تمہیں کبھی کمپلین بھی نہیں کروں گا کہ میں تمہاری کمپلین سن کے تھک گیا ہوں. کچھ بھی نہیں کروں گا. آئی ایم ایور پریزنٹ, آئی ایم آلویز دیئر. اور پھر ایک انٹیمیسی کی بات کی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں. اللہ تعالیٰ نے کہا, اے رسول, قل, کہیں, ادعونی استجب لکم, میرے بندے سے. ٹھیک ہے, میں عربک میں مسٹیک نہیں کرنا چاہ رہی, اس لیے پورا نہیں بول رہی ہوں. اس کی بگننگ کو آپ دیکھیں. ہم تو ادعونی استجب لکم سن لیتے ہیں, اس سے پہلے آپ سنیں کہ کیا لکھا ہوا ہے اللہ نے. اے رسول, میرے بندے سے کہہ دیجئے. یعنی انٹیمیسی کے لیے اب رسول بھی نہیں ہے بیچ میں. آپ جائیں اور ان سے کہیں کہ مجھ سے ڈائریکٹ بات کریں اور میں جواب دوں گا. اتنا لطیف ہے اللہ, اتنی بیوٹی ہے اللہ تعالیٰ کے اخلاق اور کردار میں. He is very sensitive to our psychological needs. اس وقت we are going through a psychological revolution. ہم سب سے زیادہ اکیلا محسوس کرتے ہیں اپنے آپ کو اس وقت دنیا میں. This is a time and era where loneliness is at its height. پتہ نہیں انہوں نے کچھ اسٹیٹسٹکس دیے تھے کہ بیماری کی جو ڈیتھس ہوتی ہیں اس میں شوگر یا پتہ نہیں کس چیز سے بھی زیادہ لونلینس از اے بگر کلر. پتہ ہے آپ کو لونلینس کی اسٹیٹسٹکس اتنے ہائی ہیں. تو ہم اکیلے کیوں ہو گئے ہیں؟ کیونکہ ہم نے اپنے دل کو بند کر لیا. تو دل کو بند کر لیں گے تو کنیکشنز بھی بند ہو جائیں گے, کیونکہ دل سے کنیکشنز ہوتے ہیں. کنیکشنز تو دل سے ہوتے ہیں نا, برین سے تو کنیکشنز نہیں ہوتے. کوئی آپ کو پسند آتا ہے, کوئی نہیں پسند آتا. اچھا, ایک چھوٹی سی سائڈ ٹاپک میں ایک بات کہوں گی ینگسٹرز کے لیے کہ یس, ہمارے ایلڈرز ہمیں ایک چیک لسٹ دیتے ہیں جس سے ہمیں شادی کرنی ہے, اس کے لیے ایک چیک لسٹ دیتے ہیں. اس کے لیے تھوڑی سینسیبلٹی ہونی چاہیے کہ ایجوکیشن لیول, فائنینسز تھوڑے بہت میچ کرنے چاہیے اور ہمیں سینسیبلٹی ہونی چاہیے. لیکن جب کنفیوژن ہوتا ہے نا تو اس کے لیے جواب دل سے لیا کریں, برین سے نہیں ملتا وہ. کیونکہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل کو جگا کے اس میں اپنے میسیجز بھیجنے کا وعدہ کیا ہوا ہے. تو گائیڈنس اور وزڈم کے لیے دل کے پاس جانا چاہیے, کیونکہ اگر دل وہ حرکت, حرارت, محبت, کنیکشن فیل کر رہا ہے تو آپ اس کنیکشن کو اوکے کریں. کیونکہ بہت ہائی ہے ڈیورس ریٹ, اور فائدہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو خوش کرنے کے لیے ایک رشتہ پکا کر لیں. فائدہ نہیں ہے اس میں, وہ چلے گا نہیں. فورس ڈزنٹ ورک. نہ تو آپ اپنے اوپر جبر کریں, نہ کسی اور پہ جبر کریں. گو ود یور ہارٹ.
ٹھیک ہے. رسول اللہ سے خدیجہ نے محبت کی اور پھر پیغام خود بھجوایا. اینڈ لک واٹ ہیپن وین شی فالوڈ ہر ہارٹ. رائٹ. ایک درود پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو اللہ تعالیٰ کے قریب جانے کے لیے انسان کی نفسیات یہ کہتی ہے کہ غصہ اور ڈرانا تو کسی کو انٹیمیٹ نہیں کرتا کسی سے بھی کبھی بھی. لیکن اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے قریب ہوں, میں رحمان ہوں, میں رحیم ہوں. یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ جب کر رہے ہیں تو جب تک ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گی اس کی خوبصورتی تو ہم اس کے قریب جانے کا ارادہ نہیں کر سکتے. وی ڈونٹ فیل لائک گوئنگ نیئر ہیم. آج صبح میں نے بہت ساری ریسرچ کر کے بہت ساری آیتیں نکالی تھیں شیئر کرنے کے لیے قرآن سے, جو میں کل شیئر کروں گی, where Allah subhanahu wa ta'ala has explained how his mercy overcomes his wrath. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کی محبت اور پیار اس کے غصہ اور غضب کے اوپر حاوی ہے. اور ایک دفعہ ایک شخص جو ہے وہ خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے رو رہا تھا بہت زار و قطار, اور امام علی گزرے وہاں سے. تو امام علی نے کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا, تم کیوں اتنا رو رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میرے سے گناہ ہو گیا ہے اور میں اپنی گناہ کی معافی مانگ رہا ہوں. تو امام علی نے کہا اچھا ٹھیک ہے, معافی مانگ رہے, ٹھیک ہے. امام علی چلے گئے. جب امام علی شام کو واپس آئے ہیں اور وہ اس وقت سے لے کے جب تک غلاف پکڑ کے رو ہی رہا تھا تو امام کو غصہ آیا, غضب میں آ گئے اور کہنے لگے ابھی تک تم رو رہے ہو؟ اس نے کہا میرا گناہ بہت بڑا ہے, مجھے نہیں لگتا کہ مجھے معافی ملی ہوگی, مجھے بہت معافی مانگنی پڑے گی, میں اس لائق ہی نہیں ہوں. تو امام نے غصے میں کہا کہ تم کیا یہ سمجھتے ہو کہ تمہارا گناہ خدا سے بڑھ کے, خدا سے بڑا ہے تمہارا گناہ, خدا کی رحمت سے بڑا ہے تمہارا گناہ؟ یہ کفر ہے. یہ نہیں سوچنا آپ نے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے, اللہ تعالیٰ کا یہ فخر ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں میں نے اپنے اوپر مرسی کو اپنے اوپر واجب کیا ہے, میڈ اٹ انکمبنٹ اپون مائی سیلف, جس کی تفصیل میں ہم کل جائیں گے اور ہم تھوڑا سا عذاب کی آیتوں کو کل کھولیں گے انشاءاللہ. تو یہاں پر ڈسکشن کو میں اس بات پہ کلوز کرتی ہوں اور مسائل کی طرف ہم جاتے ہیں کہ جو یہ بیلنس ہے میسکولن اور فیمنن کا, اس کو ریوائیو کرنا بہت ضروری ہے, ورنہ اللہ تعالیٰ سے کنیکشن ریوائیو نہیں ہو سکے گا. ایموشنز, فیلنگز, یہ ساری چیزیں دونوں مرد اور عورتوں کے لیے بیلنس کرنا بہت ضروری ہے. بہت سی عورتیں اپنے دل کو بند کر کے بہت زیادہ میسکولن انرجی سے فنکشن کرتی ہیں, اور بریفلی اسپیکنگ جب یہ میسکولن انرجی بلاک ہو جاتی ہے اور باڈی میں فیمنن انرجی بلاک ہو جاتی ہے, اسپیشلی فار ویمن آئی ایم سیئنگ, جب یہ فیمنن انرجی بلاک ہو جاتی ہے باڈی میں اور یہ ڈیزیزز کی طرح مینیفیسٹ ہونے لگتی ہے باڈی میں, تو پھر ہم دیکھتے ہیں اپرائزنگ ان آور ہسٹریکٹمیز. جب عورت اپنی جو اس کی کور پرسنالٹی ہے, جو کور کوالٹیز ہیں, ان کو اون کر کے ان کو ایکسپریس نہیں کر پائے گی, اگر اس کے ایموشنز کے لیے جگہ نہیں ہوگی, اس کے انٹیوٹیو وزڈم کے لیے اگر جگہ نہیں ہے اس کے ماحول میں, وہ کہہ رہی میرا دل گھبرا رہا ہے, کھڑکیاں بند کر دو, ہمیں اس کو آنر کرنا ہے کیونکہ وہ انٹیوشن ہے اس کا, وہ بیکار باتیں نہیں ہیں. کیونکہ ہم نے دل کی باتوں کو بالکل بیکار کر دیا نا, کہ ہمارا میڈیا بھی ایسی باتیں کرتا ہے, دل تو پاگل ہے, دل تو دیوانہ ہے, ایسی باتیں کرتے ہیں نا ہم. تو ہم نے اس کو, آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اٹ فرام دیٹ ہائر لیول آف ٹاکنگ اباؤٹ گوئنگ انسین ود لو آف گاڈ والا ریسپیکٹفل میں نہیں کہہ رہی, وہ جو ہم نے ڈیروگیٹری کر دیا ہے اس کو کمتر کر دیا ہے کہ نہیں دل تو ایسی بیکار چیزیں ہوتی ہیں. تو پھر ہماری جب فیمنن انرجی بلاک ہوتی ہے, میں اس فیلڈ میں کام کرتی ہوں ہیلنگ میں, ہم اسپریچول ہیلنگ کی جب بات کرتے ہیں تو انرجی کے فلو کو, فیمنن انرجی کو اگر ہم بلاک کریں گے تو it will start erupting in the body in the form of cysts, it will start showing up in the body in the form of tumors, and we're seeing highest rates of hysterectomies. مطلب اووریز ریموو ہو رہی ہیں, تو ووم کے ایشوز ہو رہے ہیں, it's because of this. This is just a side note. اور اب میں مسائب کی طرف.
کہ آج جس شخصیت کا مجھے ذکر کرنا ہے وہ میں بہت شوق سے کرتی ہوں. مجھے بہت لگاؤ ہے حضرت حر کی پرسنالٹی سے, کیونکہ حضرت حر ان کا جو نام ہے, حر کا بھی مطلب ہوتا ہے آزاد, اور امام حسین علیہ السلام کا جو لقب ہے وہ ہے ابو الاحرار, یعنی فادر آف دا فری. امام حسین نے انسان کو ان شیکل سے آزاد کر دیا جن شیکلز نے ان کو اللہ تعالیٰ سے روکا ہوا تھا. فیتھ جن کا کم تھا اور فیئر سے بھرے ہوئے تھے, اس خوف سے امام حسین نے ان کو آزاد کر دیا. Recently I met someone from Pakistan. I actually met Khadija Shah, and when I was talking to her, تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ اتنی بڑی ڈیزائنر ہیں اور آپ کو 8 months کے لیے جیل میں ڈال دیا تھا, آپ نے کیسے گزارا کیا وہاں پہ؟ آپ کی اتنی لائف سٹائل ہے, ہائی لائف تھی آپ کی, اور آپ کو کچھ کپڑے بھی نہیں تھے وہاں پہ ایسے کہ آپ چینج کر سکیں, مطلب اتنی ڈیفیکلٹ لائف آپ کی, تو آپ نے کیسے وقت گزارا وہاں پہ؟ اینڈ شی سیڈ کہ جب انسان ایسی حالت میں آ جائے نا جہاں پہ وہ سچ کا ساتھ دے اور اس کو کم چیزوں میں رہنا پڑے, تو اس کو اس چیز کا اندازہ ہوتا ہے کہ ہیومن بینگ از کیپیبل آف لیونگ وتھ سچ لٹل. اور پھر انہوں نے کہا کہ اب کیا کر لیں گے لوگ مجھ سے, کیا کر لیں گے, جو بھی کرنا ہے کر لیں, اب مجھے خوف ہی نہیں ہے, اب میں ڈرتی نہیں ہوں. آزاد ہو گئی وہ. ہم ابھی بھی خوف کی قید میں ہیں, وہ آزاد ہو گئی ہے, اس کو اب کسی چیز سے ڈر نہیں لگ رہا, کیونکہ شی ہیز فیسڈ ہر فیئر ہیڈ آن. وہ کہتی ہیں کہ جیل کے سیل میں روز جب قرآن کھولتی تھی تو قرآن میں مجھے آیتیں آتی تھی کہ تم ہار مت مانو, سچ کا ساتھ دو. تو میں اپنے گھر والوں کو وہ لیٹر لکھ کے دیتی تھی اور کہتی تھی کہ دیکھو قرآن میں مجھے یہ میسج ملا ہے, تو وہ کہتے تھے اس کو کیا ہو گیا. پھر وہ کہنے لگی کہ جب میری رہائی کا وقت قریب آنے لگا اور میں قرآن کھولتی تھی تو اس کے اندر میسیجز آتے تھے وکٹری کے, کہ وکٹری قریب ہے, وکٹری قریب ہے, وکٹری قریب ہے. وہ کہتی تھی جو میرا اللہ تعالیٰ سے کنیکشن وہاں بنا وہ تو میں ایکسپلین بھی نہیں کر سکتی. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو خوف کے سامنے ایمان اور اللہ تعالیٰ کی طاقت کو لے کے آزاد ہو جاتے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو حضرت حر کو بھی ہم اگر دیکھیں تو حضرت حر علیہ السلام بھی وہ ہے, کمانڈر ان چیف ہیں جو امام حسین کو گھیر کر کربلا لیا ہے. اور پانی ختم ہو چکا ہے بچوں کے لیے, خیموں میں پانی نہیں ہے, پیاس ہے, الاتش کی صدائیں ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, شیر خوار علی اصغر ہیں ان خیموں میں. اور حر کے دل میں ابھی بھی حرارت موجود ہے, ان کا دل جاگا ہوا ہے, احساس ہے. دیکھیں کربلا میں دماغ کی لاجک کام نہیں آئی کسی کو, کیونکہ لاجکلی تو گینز, وکٹری, سیفٹی, پروٹیکشن جو برین ہمارے لیے کرتے وہ تو سب موجود تھا کربلا میں. ان لوگوں کے لیے جو اینیمیز کی سائڈ پہ تھے, جو یزید کی سائڈ میں تھے, برین کی لاجک تو ان کے ساتھ تھی. حسین کے ساتھ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے دل کو جگا کے رکھا. دل کی حرارت اور دل کے احساس نے اس بات کو محسوس کیا کہ شاید برین ایک چیز بول رہا ہے, میں کمانڈر ان چیف ہوں, لیکن میرا دل کہیں اور ہے. اور قرآن کہتا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جن کی دل بند ہو چکے, تالے لگ چکے, لیکن وہ لوگ ہیں جن کے دل ابھی بھی کھلے ہیں, جاگے ہوئے ہیں. ان دل کے کانوں سے حر نے ایک بیوی کے رونے کی آواز سنی. حر نے کہا یہ اب برداشت نہیں ہوگا مجھ سے, بہت کنٹرول کیا میں نے, 9 دن بچوں کو پیاسا دیکھا میں نے, اب برداشت نہیں ہوتا, میرا دل اس لائق نہیں, اس قائل نہیں ہے کہ اب میں مزید اپنے اوپر یہ ظلم کر سکوں کہ میں حسین کا ساتھ نہ دوں. جو پشیمانی تھی حر کی, جو سچ کا لگاؤ تھا حر میں, اس نے حر کو اس قائل کیا کہ حر نے اپنے غلام کو لیا, اپنے بیٹے کو لیا,
اور کہا کہ میری آنکھوں پہ پٹی باندھ دو، میں کیسے سامنا کروں اپنے آقا کا، میں کیسے ان کے سامنے جاؤں، میں نے ان کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کر دیا، لیکن شاید ابھی بھی وقت باقی ہے کہ میں اپنی آخرت کو بچا سکوں، میں کیسے حسین کا ساتھ چھوڑ سکتا تھا۔ حضرت حر نے اپنے ہاتھوں کو پیچھے بندھوایا اور بالکل ایک قیدی کی حالت میں امام حسین کی طرف روانہ ہوئے، ان کے خیمے کی طرف، اور پہلے اجازت مانگی ان کے غلام نے کہ حر ملنا چاہتے ہیں، کیا آپ ملیں گے؟ کیونکہ ان کو شرمندگی ہے کہ امام حسین مجھے کیوں ملیں گے، میں نے ان کے ساتھ اتنا برا کیا ہے۔ لیکن امام حسین وسیع قلب، شفیق امام، انہوں نے حر کا استقبال کیا اور کہا حر آپ میرے بھائی ہیں۔ آپ سوچ سکتے ہیں کیسا دل ہوگا امام حسین کا، کیونکہ امام حسین کے دل میں جیت کی خواہش نہیں تھی، جیت اور ہار ان کے مائنڈ پہ نہیں تھا، ان کے دل میں خدا تھا۔ وہ چاہتے تھے اگر ایک شخص بھی خدا کی طرف آ جائے تو میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ امام حسین ان کا استقبال کرتے ہیں، گلے سے لگاتے ہیں، اپنا بھائی بناتے ہیں۔ حضرت حر علیہ السلام ان سے معافی مانگتے ہیں۔ امام حسین ان کو کھڑا کر کے کہتے ہیں کہ اب آپ ہمارے بھائی ہیں، اور کہتے ہیں کہ حر آپ جنگ میں خود پہلے نہیں جائیں گے، آپ اپنے بیٹے کو پہلے نہیں بھیجیں گے، کیونکہ باپ اپنے بیٹے کا دکھ نہیں دیکھ سکتا۔ لیکن حر اس بات پہ انسسٹ کرتے ہیں کہ یہ قربانی میں آپ کے لیے دینا چاہتا ہوں۔ میدان کربلا میں جب حر علیہ السلام اپنے بیٹے کو شہید ہونے کے لیے بھیجتے ہیں تو کون کھڑا ہے حر علیہ السلام کے ساتھ؟ امام تسلی دیتے جاتے ہیں، حر اپنے بیٹے کی لاشیں کا سامنا کرتے ہیں۔ میں کہوں گی اے مظلوم امام، جب آپ میدان کربلا میں گئے اور اکبر کا لاشا اٹھانا تھا تو کون تھا آپ کے ساتھ؟ اور جب حر کا لاشا آیا، حر کے لاشے پہ امام حسین نے بی بی فاطمہ الزہرا کا رومال باندھا، حر کو واقعی میں اس بات کا یقین دلا دیا کہ تا قیامت آپ میرے بھائی ہیں۔ میں کہوں گی اے امام، جب میدان کربلا میں آپ کا لاشا بے غوروں کا کفن پڑا تھا اور اس پر گھوڑوں کی ٹاپیں آئی تو کون تھا آپ کے ساتھ؟ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں اور التجا کرتے ہیں، اے اللہ تو ہماری معصیتوں کو درگزر کر، اور جیسا تو شفیق اور رحیم ہے ہمیں واپس قبول کر لے اپنی بارگاہ میں، اس صاف شفاف پاک نیو بورن کی طرح جو تیرا وعدہ ہے کہ تو ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر کے، ہماری معصیتوں کو معاف کر کے، ہماری تمام فرگیٹفلنس کو معاف کر کے تو ہمیں اس طرح سے قبول کرتے ہیں جیسے ہم ابھی پیدا ہوئے ہوں۔ یا اللہ ہم تیری بارگاہ میں موجود ہیں اس امید کے ساتھ، جو امید تو نے ہمیشہ ہمیں دلائی کہ تو کبھی کسی کو خالی ہاتھ نہیں بھیجتا۔ یا اللہ آج ہم تجھ سے التجا کرتے ہیں، we ask you and we plead you to heal our hearts, to bring healing to our bodies and to heal this world that is aching with so much pain. آمین یا رب العالمین۔ ماتم